आवाज बराबर है। हाँ। दर्स इंशाल्लाह 1:40 के बाद डेली शुरू हुआ करेगा। 1:30 पर स्टार्ट टाइम दिया, तो 1:30 पर मैंने एक 1:20 पर कहीं कहीं नमाज है, 1:30 पर आधे टाइम लगता है। 1:40 के बाद ही दर्स शुरू होगा कल से इंशाल्लाह। आवाज बराबर है ना? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो रमज़ान का सिलसिला हम शुरू कर रहे हैं, इससे पहले भी गुज़श्ता साल यानी जो लास्ट ईयर था, उसमें भी हमारा ये प्रोग्राम चला था। पूरा रमज़ान। मुमकिन है कुछ तलबा कुछ तालिबात या कुछ भाई बहनें जो पर साल के लास्ट ईयर के दुरूस में थे, शायद इस साल भी दुरूस में शरीक हूँ, तो कुछ चीज़ें उनको समझ में आएंगी। अलबत्ता गुज़श्ता साल जो तरीका हमने अपनाया था कि मुतफर्रिक आयतें यानी मुख्तलिफ मकामात से हमने आयतों को लेकर शरह किया था। इस साल ये चीज सोची गई कोई एक सूरह ली जाए और उसकी मुकम्मल शरह हर नाहिए से, अल्फाज, तर्जमा, मानी, एराब, उससे फवायद मसाइल, दावती एतबार से, अकीदे के एतबार से, तारीख के एतबार से, अम्बिया के तारीख, किस्से, या जिसको हम कह सकते हैं स्टोरी ऑफ द प्रोफेट, ये सारी चीजें जो हम समझ सकते हैं, या जो जिन चीज़ों का समझना आसान है हमारे लिए, उसको समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो जो सूरत इख्तियार की गई है दर्स के लिए, वो सूरत नूह है। इस सूरत की हम शरह करेंगे, सूरह नूह। और ये हमारा तरीका नहीं है कि खुलासा कुरान, मतलब ये कहें कि हम एक दर्स में या एक महीने में पूरे कुरान का खुलासा हम पेश करेंगे, नहीं, ये दावा अपना नहीं है और ये हम कर भी नहीं सकते, मुनासिब भी नहीं है। तो पूरे रमज़ान में इंशाल्लाह इसी सूरत नूह का तर्जमा और इससे मुताल्लिक चीज़ें आएंगी। हो सकता है कुछ चीज़ें आपसे पूछी भी जाएं सवाल जवाब की शक्ल में, आपको होमवर्क दिया जाए तो आप करते रहेंगे वो सारी चीज़ें, तो बेहतर रहेगा आपके लिए और मेरे लिए भी। तो ये चीज़ पहले क्लियर कर दी जा रही कि खुलासे कुरान हम नहीं कर रहे, समरी ऑफ द कुरान नहीं, ये दावा नहीं कि हम हर दिन एक पारे की तफसीर करेंगे और रमज़ान के 30 दिन में हम मुकम्मल कुरान का खुलासा पेश कर लेंगे, नहीं, ये मुमकिन नहीं हमारे लिए। हम एक ही आयत को कोशिश करेंगे, या अगर हम एक मौजूआत मिल रहे हैं तो 2 या 3 आयतें लेकर एक दिन में या 2 दिन में उससे मुतालिक जो चीज़ें बयान करने की कोशिश करेंगे। आयत में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम वक्त की कमी की वजह से बता नहीं सकते, या उन तमाम चीज़ों तक ये कह लें कि हम पहुंच नहीं सकते, या बहुत कुछ चीज़ें होती हैं जो तलबा के या मेयार के मुताबिक नहीं होती। बहरहाल अक्सर चीज़ें जो आयत में मुनासिब है बताने की कोशिश की जाएंगी, जिसको हम और आप समझ सकते हैं, और हम आप सबके लिए जो चीज़ मुफीद होगी। बहरहाल, तो ये इस रमज़ान में सूरह नूह की शरह, सूरह नूह की तफसीर, और उसमें जो चीज़ें हम समझ सकते हैं वो सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। और उससे मुतलिक जहाँ हदीसें होंगी, हदीसों की जानिब भी इशारा किया जाएगा। अ, इशारा नहीं होगा कहीं भी दर्स में, जो चीज़ बताई जाएगी चाहे आयत हो हदीस हो, वो आयत पहले आपके सामने स्क्रीन पर आएगी, हदीस भी आपके सामने आएगी आयत नंबर के साथ, हदीस नंबर के साथ। उसके बाद चीज़ें आगे होंगी, जब तक आप मुतमईन नहीं होंगे बात आगे नहीं बढ़ेगी इंशाल्लाह। शुरू करते हैं आज का दर्स। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस सूरह नूह की पहली आयत आपके सामने है। इन्ना अरसलना नूहन इला कौमी अन अनजिर कौमक मिन कब्ल अन यातियहुम अजाबुन अलीम। सूरह नूह आयत नंबर 1। दोबारा पढ़ते हैं आयत को। इन्ना अरसलना नूहन इला कौमी अन अनजिर कौमक मिन कब्ल अन यातियहुम अजाबुन अलीम। ये किरात रही। लफ्जी तर्जुमे पर आते हैं। इन्ना, बेशक हमने, अरसलना, हमने भेजा, नूहन, नूह अलैहिस्सलाम को, इला, इला का माना उमन होता है जानिब, तरफ, कौमिही, उनकी कौम, इला कौमिही, उनकी कौम की तरफ। बेशक हमने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ भेजा, नूह को उनके कौम के पास भेजा, उनकी कौम की जानिब भेजा।
पैगाम क्या था? अन अंजिर। अन का माना जो उर्दू में कहते हैं की, इस तरह जो हम लिखते हैं की। पैगाम ये आगे आ रहा है, नूह को भेजा तो पैगाम क्या था? की। अन का जो तर्जुमा करते हैं की। अंजिर, डराओ, कौमका, अपने कौम को। नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने उनकी कौम की तरफ भेजा। पैगाम क्या दिया या क्या पैगाम देकर भेजा? वो पैगाम यह था, अंजिर कौमक, अपने कौम को डराइए, आप अपने कौम को डराइए। मिन कबली, मिन का माना होता से, कब्ल का माना पहले। मिन कबल, कब्ल इसके की, अन यातियहुम, अन का माना होता की, या लफ्जी एतबार से फेल मुदारे पर दाखिल होता है और उसको नसब देता है, और माना के एतबार से मसदरी माना हो जाता है। अन यातिया, आता यातिक माना होता आना। अन आ गया तो मसदरी माना क्लियर होगा, आने से पहले। मिन कब्ल अन यातिया, क्या माना हो गया? आने से पहले। हुम, उनके पास। मिन कब्ल अन यातियहुम, उनके पास आने से पहले। क्या चीज आने से पहले? यातिया का फाइल आ गया रहा, अजाबुन, अजाब आने से पहले। अजाबुन, तरकीब हम इसके बाद करते हैं, अभी लफ्ज के माने पर है। अजाब, अलीम, अलीम ये अजाब की सिफत, दर्दनाक, पेनफुल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। दर्दनाक अजाब आने से पहले। तो क्या पैगाम दिया अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को? अंजिर कौम का, अपनी कौम को डराइए। मिन कब्ल अन यातियहुम अजाबुन अलीम, उनके पास दर्दनाक अजाब आने से पहले। यानी नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने किसके पास भेजा? आप जवाब देखते रहेंगे ऑडियो में या लिखकर तो बेहतर रहेगा। नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने किसके पास भेजा? उनकी कौम के पास भेजा। नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ भेजा। पैगाम क्या था? डराना। डराने का एक चीज और मुहद्दद किया, एक लिमिट रखी, एक वक्त रखा। कब्ल अन यातियहुम अजाबुन अलीम, अजाब आने से पहले डराइए, क्योंकि अजाब आने के बाद फिर डरना या डराना वो फायदा नहीं देगा। बल्कि अजाब आने के बाद या अजाब देख लेने के बाद अगर तौबा भी करते हैं तो तौबा कबूल होगी या नहीं? अजाब देखने के बाद या अजाब आ जाने के बाद अगर तौबा करते हैं तो तौबा कबूल होगी? नहीं। अगर ऑडियो बंद है तो आप चैट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। सिवाय कौम यूनुस के, कौम यूनुस की तौबा अजाब देखने के बाद कबूल। पर यार, आयत का मामना, मफहूम, खुलासा क्या निकला कि अल्लाह तबारक व तआला ने नूह अलैहिस्सलाम को कहाँ भेजा? उनकी कौम की तरफ। पैगाम क्या था? कि डराइए अपनी कौम को। किस चीज से पहले डराइए? अजाब आने से पहले। अजाब आने से पहले। स्क्रीन पर कोई नहीं लिखे, आप जूम पर जाएं। जूम में आपको चैट का ऑप्शन होगा। जैसे आप यहाँ पर जाएं, एक मिनट, मोर के ऑप्शन पर आप जाएं। ठीक। हाँ, आप यहाँ पर जाकर लिख सकते हैं और सेंड टू एवरीवन करें, तो मुझ तक कुछ चीजें शायद पहुंचे। तो खुलासा कलाम क्या निकला? नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहाँ भेजा? उनकी कौम की तरफ। पैगाम क्या था? डराने का। किस चीज से पहले डराना है? अजाब आने से पहले। ये लफ्ज और लफ्ज का माना और मफहूम हुआ। अभी नहवी एतबार से कुछ चीजें देखते हैं, जो तलबा या जो भाई और बहनें नव को समझते होंगे उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। जो लोग नहीं समझते उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो समझने की कोशिश करें। पहला लफ्ज आयत का इन्ना,
یہ اصل میں دو طرح کا لفظ آپ کو قرآن میں آتا ہے، ایک تو اس طرح لکھا رہے گا اننا، ٹھیک ہے، ایک دوسری لکھاوٹ جو یہاں پر آپ کو اننا، دونوں میں فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ جو اننا ہے اس کے آخر میں الف نہیں، اس کا معنی عموماً اردو میں کرتے ہیں بے شک یا در حقیقت، یہ تاکید کے لیے آتا ہے، لیکن جو انا الف کے ساتھ اننا، اس کا معنی کیا ہے؟ اس میں بے شک کے ساتھ اور ایک چیز جڑے گی، بے شک ہم نے یا در حقیقت ہم نے، کیونکہ اس میں جو الف لگا ہوا ہے وہ حقیقت میں نہ ہے، بعد مقامات پر آپ دیکھیں گے اننا، تو انا اور انا میں فرق کرنا آپ کو، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہاں پر کیا ہے؟ انا ہے، جس کا معنی کیا ہوگا؟ صرف بے شک نہیں، بے شک ہم، جیسے آپ آیتوں میں پڑھتے ہوں گے ان اللہ غفور الرحیم، ان اللہ غفور الرحیم، کیا معنی ہے ان اللہ غفور الرحیم کا؟ بے شک اللہ، ان ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا، بہت زیادہ بخشنے والا ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ لیکن یہاں پر جو آیت ہم پڑھے سورہ نوح کی پہلی آیت جو آپ کے سامنے اننا، وہاں صرف بے شک نہیں ہے، بے شک کے ساتھ اور کس چیز کا اضافہ ہے؟ ہم نے، بے شک ہم نے، اس کے بعد اگلا لفظ ہے ارسلنا، یہ فعل ماضی ہے، متکلم کسے گا؟ ارسلنا ہم نے بھیجا، ٹھیک ہے۔ عقیدے کے اعتبار سے کچھ چیزیں وہ بعد میں آتی ہے اس پر، نوحن، نوحن ترکیب میں کیا واقع ہوگا؟ ارسلنا فعل ماضی، فعل اور فاعل، نوحن ترکیب میں واقع ہوگا مفعول بھی، مفعول بھی، یہ میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں، کیونکہ جو منصوبات ہیں وہ اسما یا وہ کلمات جو منصوب ہوتے ہیں اسم اور فعل کے ساتھ ملا کر کل 14 ہیں، تو نوح کیوں منصوب ہے؟ کیونکہ وہ مفعول بھی ہے۔ الہ، الہ کو کیا کہتے ہیں؟ حرف جر، الہ کیا ہے؟ حرف جر، حرف جر کیا کام کرتا ہے، کیا عمل کرتا ہے؟ اس کے بعد جو اسم آتا ہے اس کو جر دیتا ہے، الہ قومی، یہ میم کا جو کسرہ ہے، یہ میم کا جو زیر ہے وہ کیوں ہے؟ الہ کی وجہ سے، الہ قومی، الہ حرف جار قوم مجرور، یہاں تک کلیئر ہوگی؟ آگے آتے ہیں، ان انذر، ان یہاں پر تفسیریہ ہے، یہ تھوڑا سا جو لوگ نہ سمجھتے ہیں وہ غور کریں گے اس کو، تفسیریہ، تفسیر کے لیے نوح علیہ السلام کو بھیجا تو کیا کہہ کر بھیجا، کیا پیغام دے کر بھیجا، کیا میسج دے کر بھیجا؟ وہ میسج بتایا جا رہا، وہ پیغام بتایا جا رہا، انذر قوم کا، ان یہاں پر کیسا ہے؟ تفسیریہ، ان تفسیریہ عموماً کیا ہوتا ہے؟ قول کے معانی میں، جیسے ہم کہتے ہیں قال یقول کہنا، قول کے معانی میں جو افعال آتے ہیں ان کے بعد آتا ہے، جیسے قال یقول کا معنی ہوتا ہے کہنا، ارسلا یرسلو میں قول کا معنی ہے، قول لفظ نہیں، جیسے ارسلا ہے، بعثا ہے، اسی طرح اور بہت سارے الفاظ ہیں قرآن میں یہ ان تفسیریہ بھی مستعمل ہے کثرت سے، ان تفسیریہ خلاصہ کلام، ان تفسیریہ کیونکہ قول کے معنی میں ہے ارسلا، اس کے بعد آ رہا ہے انذر، انذر یہ فعل امر ہے، انذرا ینذر انذار سے، قوم کا مفعول بھی، انذر فعل اور فاعل، قوم کا اس کا مفعول بھی، من قبلی، من کیا ہے؟ حرف جار، جس طرح آپ کو الہ کے بارے میں بتایا گیا حرف جار، اسی طرح من بھی حرف جار، تو دو حرف جار ہوئے ابھی، الہ حرف جار، من حرف جار، حرف جار کا عمل کیا ہوتا ہے؟
اپنے بعد والے اسم کو جر دیتا ہے، کسرہ دیتا ہے. آپ دیکھیں الا کے بعد قوم آیا، قوم کے میم پر کسرہ قومی. من کے بعد قبل آ رہا ہے، لام پر کسرہ ہے. تو آپ کو دو حرف جر یہاں ملا. اگر آپ پہلے سے تمام حروف جر جانتے ہیں تو بہتر ہے، نہیں تو آپ اپنے نوٹس میں لکھ لیں کہ آج کے درس میں اس آیت میں ہم کو دو حرف جر ملے، دو حرف جر بتائے گئے، یا دو حرف جر ہم سمجھے. پہلا الا، دوسرا من. اور حرف جر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنے بعد والے اسم کو جر دیتا ہے، کسرہ دیتا ہے. جسے من کی آسان مثال آپ لے سکتے ہیں. اسکرین پر کوئی نہیں کچھ کرے، اسکرین پر کوئی بھی کچھ نہ کرے. جیسے آخری آیت، قرآن کی آخری آیت، من الجنت والناس. آخری آیت کیا ہے قرآن کی؟ من الجنت والناس. الجنت والناس کیوں ہے؟ من کی وجہ سے. من جر دیتا ہے، کسرہ دیتا ہے. تو قبل کیوں مجرور ہے؟ من حرف جر کی وجہ سے. قومی کیوں مجرور ہے؟ من حرف جر کی وجہ سے. دو حرف جر آپ پڑھے، الا اور من. ان یاتیہم، اس سے پہلے بھی ان گزرا ہے، لیکن دونوں ان کی نوعیت الگ الگ ہے. یہاں پر ان کو کیا بتایا گیا تھا؟ تفسیریہ. یہاں پر ان کیا ہے؟ مصدریہ ہے. تو ان کی دو قسمیں بھی آپ پڑھ لیے. اس طرح اس سے پہلے ابھی بتایا آپ کو کہ دو حرف جر آپ پڑھے اس آیت میں، الا اور من. اسی طرح ان کی دو قسمیں پڑھے، دو شکلیں ان کی. دونوں ان دو مرتبہ استعمال ہے، لیکن دونوں ان کی نوعیت الگ الگ ہے. پہلا ان کیا ہے؟ تفسیریہ ہے. ان تفسیریہ تھوڑا سا کچھ لوگوں کو مشکل ہوگا. ان مصدریہ. ان مصدریہ کیا کرتا ہے؟ یہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور اس کے اخیر کو نصب دیتا فتحہ. یا اتی فعل مضارع ہے، یا تیا، یا اتیا، یا کا جو فتح ہے یہ فعل مضارع کیوں منصوب ہے؟ ان کی وجہ سے. ان یاتیہم. تو ان کی دو قسمیں آپ کو یہاں پر ہو گئی، ان تفسیریہ اور ان مصدریہ. ہم، یہ ضمیر ہے منصوب متصل، مفعول بھی. عذاب علیم. عذاب کیوں مرفوع ہے؟ کیونکہ یہ فاعل ہے. اس مرفوع جب ہم غور کرتے ہیں نحوی اعتبار سے، اعراب کے اعتبار سے اس آیت میں، تو ایک ہی اس مرفوع ہے، عذاب. اور کیوں مرفوع ہے؟ فاعل کی وجہ سے. جیسے آپ کو نوح میں بتایا تھا کیوں منصوب ہے؟ کیونکہ مفعول بھی ہے. یا قوم کا اس لیے منصوب ہے کہ مفعول بھی ہے. اسی طرح عذاب اس لیے مرفوع ہے کیونکہ فاعل ہے. مرفوعات متعدد ہیں، 8 یا 10 12 الگ الگ کتابوں میں آپ پڑھے ہوں گے. ان میں سے ایک فاعل ہے. فاعل اس مرفوع ہوتا ہے. عذاب موصوف، علیم اس کی صفت. یاتیہ کا فاعل ہے عذاب، موصوف علیم اس کی صفت. عذاب علیم کیوں مرفوع ہے؟ کیونکہ یاتیہ کا فاعل ہے. من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، دردناک عذاب آنے سے پہلے. تو یہ نحوی طور پر کچھ چیزیں نہیں، لفظ کے اعتبار سے بتایا گیا، معنی کے اعتبار سے، پھر نحوی اعتبار سے. نحوی اعتبار سے دو چیزوں کو دوبارہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں. ایک تو اسم مرفوع اور دوسرا اسم منصوب. عذابن کیوں مرفوع ہے؟ وجہ کیا بتائیے اس کے مرفوع ہونے کی؟ فاعل. نوحن کیوں منصوب ہے؟ قومکا کیوں منصوب ہے؟ دونوں کی وجہ ہے. یہ دو چیزیں آپ سمجھیں. اس کے بعد ان سے متعلق چیز بتائی گئی تھی آپ کو. پہلا ان جو ہے ان انذر قومکا، یہاں پر ان تفسیریہ ہے. دوسرا ان ایاتیہم میں مصدریہ ہے. اور ایک چیز جو بہت واضح تھی، حرف جر. من حرف جر، الی حرف جر. اس آیت میں دو حرف جر آئے. ابھی لفظی، مانوی، نحوی اور ترکیب، یہ چیزیں ہم نے لی. اس میں کسی کا کوئی سوال ہے؟ ہاں، کچھ چیزیں یہاں پر شو ہو رہی مجھے. انا کے بارے میں سوال ہے کسی کا. تو انا جو ہے
تاکید کے لیے آتا ہے. انا، جو یہاں پر انا ہے وہ نہیں، انا جیسے ان اللہ غفور رحیم، اور انا جو الف کے ساتھ ہے وہ کیسا ہے؟ وہ تاکید کے ساتھ وہاں پر متکلم کی ضمیر بھی ہے، انا بے شک ہم نے. اس کے بعد مفعول بھی کسی نے لکھا ہے، تو مفعول بھی قوم کا، اور ایک لفظ اور تھا نوحن. فائل کا جواب شاید کسی نے دیا یا پوچھا ہے، فائل عذاب علیم. ہاں، انا بے شک ہم نے، ماشاء اللہ. نو، قوم، یہ ساری چیزیں ہاں چل اس وقت میں نہیں دیکھ سکا تھا، آتے ہیں دوبارہ. انا ارسلنا نوحا الی قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب علیم. بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، یہ پیغام دے کر کہ آپ اپنی قوم کو ڈرا دیں دردناک عذاب آنے سے پہلے. ابھی لفظ اور معنی نحوی اور ان ساری تراکیب کے بعد فوائد، مسائل یا عقدی چیزیں جو ہیں اس کی جاری باتیں، یا بیچ میں کوئی نحوی چیز اگر سمجھ میں آئی یہ بیچ میں کہ اور چیزیں بتانی چاہیے تو بتائی جائیں گی. ان کے بارے میں ایک چیز رہی، تفسیریہ اور مصدریہ. کیونکہ ان بکثرت استعمال ہے، اس لیے اس کی جانب اشارہ کیا گیا کہ آپ ان تفسیریہ کو بھی سمجھیں اور ان مصدریہ کو بھی سمجھیں. اور دونوں چیزیں چونکہ یہاں پر موجود ہیں، ان تفسیریہ بھی اس مستعمل قرآن میں جو یہاں پر انذر، لیکن کم استعمال ہے. ان مصدریہ بکثرت استعمال ہے، ان تفسیریہ کم استعمال ہے. اس کے علاوہ ان کی اور بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں، نو کے دروس میں جو طلبہ شریک ہیں یا جو بھائی بہن ہیں انشاءاللہ وہاں پر تفصیلی بات آئے گی. یہاں پر آیت میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ آیت میں جو لفظ آیا اس کی شرح مکمل طور پر ہو جائے. کیونکہ نو ہم نہیں پڑھ رہے، ہم تفسیر پڑھ رہے ہیں، تو جو لفظ آ رہا ہے اس کی مکمل شرح جس قدر مناسب ہے وہ کی جاتی ہے. باقی ان کی قسمیں تمام حروف جارہ، وہ نو کا ہمارا دوسرا درس جمعہ کو چلتا ہے، لیکن ابھی رمضان میں نہیں ہے، تو اس میں جو طلبہ جوائنٹ ہے وہاں پر سمجھیں گے اس کو. ابھی آتے ہیں الفاظ اور معنی پر، اور عقدی چیزیں کچھ مسائل، کچھ فوائد، وہ ساری چیزیں جس کو آپ سمجھیں گے انشاءاللہ. ایک لفظ ارسلنا، کیا معنی ارسلنا کا؟ ہم نے بھیجا. جب میسج مجھے پتا نہیں کیوں ڈائریکٹ نہیں یہاں پر شو رہا ہے، سیٹنگ چیک کرنا پڑے گا. ارسلنا اس کا معنی ہم نے بھیجا، یا اس کے ساتھ انا کو بھی جوڑ لیں، ہم نے بھیجا. ایک کون کہہ رہے ہیں ہم نے بھیجا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہی نا؟ اللہ. اچھا، اس کے بعد دوسرا سوال، اللہ واحد ہے یا جمع؟ رب واحد ہے یا جمع؟ اکیلا یا متعدد؟ واحد. متعدد آیتوں میں آپ پڑھیں الہکم الہ واحد، سورۃ الاخلاص میں اللہ نے کہا قل هو اللہ احد. تو جب اللہ واحد ہے، ایک ہے، جمع نہیں ہے، تو پھر جمع کے صیغہ کیوں استعمال کیا جا رہا ہے انا ارسلنا؟ سمجھنا انا ارسلنا، یہ جمع کا صیغہ ہے جو جمع کے لیے آتا ہے. اللہ واحد ہے، تو پھر اللہ جمع کا صیغہ کیوں استعمال کرتے ہیں اپنے لیے؟ ہاں، اس کو سمجھے پہلے. یہ چونکہ عموماً جو چیز بتائی جاتی ہے آیتوں میں یا تفسیر کرتے وقت، وہ ایک جگہ سمجھیں کہ متعدد مقام پر یا جہاں بھی یہ اسلوب آئے گا، جہاں بھی یہ تعبیر آئے گی، تمام مقامات پر آپ یہ چیز فٹ کر سکتے ہیں. پہلی چیز ترتیب سے سمجھیں کہ اللہ واحد ہے. اللہ واحد ہے، واحد مطلب اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں. یہ تو ہمارے عقیدے کا جز ہے، جس کو سب لوگ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، مانتے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ واحد ہے، اللہ اکیلا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں. اس کی ربوبیت میں کوئی شریک نہیں، اس کی الوہیت میں کوئی شریک نہیں، اس کے اسماء و صفات میں کوئی شریک نہیں، اس کے افعال میں کوئی اس کا شریک نہیں. یہ ساری چیزیں ہم جانتے ہیں، مانتے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اور یہی چیز بتلاتے بھی ہیں لوگوں کو.
بلکہ ہم کوشش کرتے ہیں اس چیز پر، اس دعوت پر زیادہ فوکس کریں کہ اللہ کو لوگ صحیح طور پر سمجھیں، جانیں، دوسری چیزوں کی بنسبت، کیونکہ رب پر ہی ایمان اگر درست نہیں ہوگا تو باقی چیزیں پھر کیسے درست ہو سکتی ہیں؟ تو یہ پہلا نقطہ کہ اللہ واحد ہے، اللہ اکیلا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ اس کے بعد دوسرا نقطہ، تو اللہ واحد ہے تو اس کے لیے جمع کسے گا کیوں استعمال ہوا ہے؟ تعظیم کے اعتبار سے۔ آپ تعظیم کہہ لیں یا عظمت کہہ لیں، جہاں جہاں بھی تعظیم مقصود ہے، یا یہ کہہ لیں کہ جن آیتوں میں رب کے لیے جمع کسے کا استعمال ہوا ہے وہاں عظمت مقصود ہے، تعظیم مقصود ہے، تکریم مقصود ہے۔ یہ مقصود نہیں ہے کہ اللہ متعدد، نعوذ باللہ۔ اللہ واحد ہے، ایک ہی ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک ہے ہی نہیں، نہ تو اس کی ذات میں کوئی اس کا شریک ہے، نہ تو اس کے افعال میں کوئی شریک ہے، نہ تو اس کی صفات میں، نہ تو اس کے افعال میں۔ تو جمع کسے کا استعمال کیا، اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوگی، کوئی وجہ ہوگی۔ وہ حکمت و وجہ کیا ہے؟ وہاں پر رب کی عظمت کو بتلانا مقصود ہے، رب کی تعظیم کو بتلانا مقصود ہے، رب کی تکریم کو بتلانا مقصود ہے، رب کے علو اور اس کے کبریائی کو بتلانا مقصود ہے۔ آپ اپنی بول چال میں دیکھیں، کبھی انسان اکیلا ہوتا ہے لیکن وہ کسی بڑے عہدے پر ہوتا ہے، وہ اس کو بڑا پاور ملتا ہے، تو اکیلے ہوتا ہے لیکن وہ ہم کا سے کا استعمال کرتا ہے، ہم نے ایسا کیا، ہم نے یہ کر کے دکھایا۔ تو یہ مخلوق کے لیے، تو خالق کے لیے بدرجہ اولا مثال ہے، ورنہ حقیقت میں مخلوق اور خالق میں کوئی موازنہ نہیں، خالق کو مخلوق پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ آتے ہیں انا ارسلنا کی طرف، اصل میں اس کو سمجھیے۔ تو جمع کا صیغہ کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ تعظیم کے طور پر۔ جن آیتوں میں یہ بکثرت یہ تعبیر، یہ اسلوب استعمال ہے قرآن میں، جمع کا صیغہ، تو وہاں مقصود کیا ہوتا ہے؟ تعظیم مقصود ہوتی ہے، تکریم مقصود ہوتی ہے، رب کی عظمت، رب کی کبریائی، یہ مقصود ہوتی ہے۔ یہ مقصود قطعاً نہیں ہوتا ہے، ذرہ برابر یا ذرہ سے معمولی چیز بھی اگر کوئی یہ شائبہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ متعدد ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، تعظیم مقصود ہے۔ یہاں تک کی سمجھ میں آئی؟ دوسرا نقطہ، یا ترتیب کے اعتبار سے ہم کہیں گے تیسرا نقطہ۔ پہلے آپ کو یہ بتایا گیا کہ اللہ اکیلا ہے، واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو پھر یہ آپ کو بتایا گیا، پوچھا گیا کہ پھر تعظیم کا صیغہ کیوں استعمال کیا گیا، جمع کا صیغہ؟ وجہ بتائے گی تعظیم کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے، تکریم کے اعتبار سے، کبریائی کے اعتبار سے۔ تیسرا نقطہ سمجھیے، یہ اہم پوائنٹ ہے، فوائد میں بھی انشاءاللہ اس کی جانب اشارہ ہوگا، کہ جہاں جہاں جن آیتوں میں اللہ کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، ان آیتوں میں، اسی آیت میں یا اس آیت کے سیاق و سباق میں، سیاق و سباق کا مطلب اس آیت سے پہلے یا اس آیت کے بعد، ایک تو اسی آیت میں، ایک بات کیا بتائی گئی کہ اسی آیت میں، جو آیت آپ پڑھ رہے ہیں یا جس آیت میں جمع کا صیغہ استعمال ہوا اللہ کے لیے، اسی آیت میں، آگے پیچھے نہیں جانے کا۔ ایسا بھی بہت ساری آیتوں میں، یا ایسا نہیں تو اس آیت سے پہلے یا اس آیت کے بعد میں اللہ کے لیے واحد کا صیغہ ضرور استعمال ہوا ہے۔ اس نقطے کو یا اس فائدے کو یا اس قاعدے کو میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، جن آیتوں میں یا جہاں جہاں بھی قرآن میں اللہ کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، گرچہ تعظیم کے اعتبار سے، لیکن اس آیت میں یا اس آیت کے سیاق و سباق میں، سیاق و سباق میں کا مطلب کہ اس آیت سے پہلے یا اس آیت کے بعد اللہ کے لیے جمع کا صیغہ ضرور استعمال ہوا ہے۔ سمجھ رہے اس نقطے کو؟ تو اس نقطے کو یا اس قاعدے کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے یہ سورت ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، سورت نوح، انا ارسلنا نوحا الی قومه ان انذر قومك من قبل ان یاتیہم عذاب علیم۔ اس آیت میں اللہ کے لیے واحد کا صیغہ کہیں نہیں دکھ رہا ہے۔ تو ابھی آگے چلتے اس آیت کے بعد، کیونکہ عموماً درس میں میں یہی تفسیر لیتا ہوں، اس تفسیر کی خوبی مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ مختصر ہے۔ دوسرا ہے کہ عموماً اس تفسیر میں ایک ایک آیت رہتی ہے، تو اسکرول کر کے ہم کو بہت زیادہ آگے پیچھے نہیں ہونا پڑتا۔ دوسری تفسیر ہم تفسیر ابن کثیر لیتے ہیں، جہاں پر کئی آیتوں کا مجموعہ رہتا ہے، آتے تفسیر ابن کثیر پر جہاں آپ کو آیت سمجھ میں آئے گی۔ ابھی آپ کے سامنے جو تفسیر اوپن ہے
وہ تفسیر ابن کثیر ہے. ٹھیک ہے. تو آگے کی جو آیتیں ہیں یعنی آیت نمبر 2 3 وہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم لیں گے. آج ایک ہی آیت کے ترجمے تفسیر اس سے متعلق چیزوں پر رکیں گے. لیکن صرف یہ قاعدہ سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن آیتوں میں اللہ کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے ان آیتوں کے سیاق و سباق میں یعنی اس آیت کے پہلے یا اس آیت کے بعد اللہ کے لیے جمع کا صیغہ ضرور استعمال ہوا ہے. ابھی اس چیز کو دیکھیے آپ یہاں پر. ابھی آپ کے سامنے جو تفسیر اوپن ہے وہ تفسیر ابن کثیر ہے. تفسیر ابن کثیر کی ایک خوبی ہے کہ یہاں پر قرآن کی تفسیر قرآن سے یعنی ایک آیت کی تفسیر آیت سے، آیت کی تفسیر حدیث سے، آیت کی تفسیر صحابہ کرام کے اقوال سے. یہ ایک اصول بنایا ہے جو تفسیر کا افضل ترین اصول، افضل ترین قاعدہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا. اس اصول پر چلنے کی کوشش کی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے. تفسیر کیسے کریں اس سے متعلق 2 3 درس ہے میرا انشاءاللہ. اگر یہ سورہ نور کا سلسلہ مکمل ہو گیا تو اس کو لیں گے، ورنہ پھر ریکارڈنگ وغیرہ بتائی جائے گی آپ کو. دوسری خوبی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ابن کثیر کی یہ ہے کہ یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہی کافی، ان کے تعارف کی ضرورت نہیں. عقیدہ کے اعتبار سے، منہج کے اعتبار سے جو کام انہوں نے کیا عقیدے کے باب میں اور تفسیر کے باب میں، اور چیزوں کی تنقیح، دین کی تنقیح، جو چیزیں دین نہیں تھی لوگ اس کو دین سمجھتے تھے خاص طور پر عقیدے کے مباحث میں، اس کا بڑا صفایا کیا. تو ابن تیمیہ کا رحمۃ اللہ علیہ کا نام کافی ہے. تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، اس کا اثر ان کی تفسیر میں دکھتا ہے، تفسیر ابن کثیر میں. اس لیے طلبہ کو جس تفسیر کی جانب رجوع کرنے کی بات کہی جاتی ہے کہ اگر آپ ایک تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس میں آیت کی تفسیر آیت سے مل جائے، آیت کی تفسیر حدیث سے مل جائے، صحابہ کرام کے اقوال سے مل جائے، حدیثیں بھی مل جائیں، اور مناسب طور پر لغوی شرح بھی ہو جائے، شاید نزول سے متعلق چیزیں آ جائیں، تو آپ کے لیے سب سے بہتر تفسیر تفسیر ابن کثیر ہے. تو یہ آپ کے سامنے تفسیر ابن کثیر ہے. قاعدہ جو آپ کو بتایا گیا تھا کہ اللہ کے نے اپنے لیے جب جمع کا صیغہ استعمال کیا تو اس آیت میں یا اس آیت کے سیاق و سباق میں جمع کا کے بعد واحد کا صیغہ ضرور آتا ہے. اس نظریے سے یا اس قاعدے کو سمجھنے کے لیے، اس قاعدے کی تطبیق کے لیے آگے ہم چلتے ہیں. دیکھیں اللہ کے لیے واحد کا صیغہ کہاں آتا ہے. اسکرین پر کوئی نہیں آئے، اسکرین کو کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرے. یہ تھا انا ارسلنا، یہ جمع کا صیغہ. ابھی دیکھتے ہیں واحد کا صیغہ کہاں پر ہے. نوحن واحد کا صیغہ اللہ کے لیے، دوسرے کے لیے نہیں، صرف واحد کا صیغہ نہیں، اللہ کے لیے واحد کا صیغہ. کیونکہ انا ارسلنا یہ اللہ کے لیے جمع کا صیغہ. ابھی آگے کی آیتوں میں دیکھیں گے کہ اللہ کے لیے جمع کا صیغہ کہاں استعمال ہوا. نوحن الی قومی ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم. تو یہ پہلی آیت میں اللہ کے لیے واحد کا صیغہ نہیں آیا، یا اللہ کا لفظ، رب کا لفظ آیا ہی نہیں، ضمیر بھی کوئی نہیں آئی. آگے چلتے ہیں پھر. قال یا قومی انی لکم نذیر مبین. یہ آیت انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. آج ایک ہی آیت پر رکتے ہیں، آگے پھر چلتے ہیں. ان اعبدوا اللہ واتقوہ واتقون. یہاں آیت نمبر 3 میں اللہ کے لیے واحد کا لفظ کہیں پر آیا؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ پہلی آیت میں اللہ کے لیے واحد کا لفظ، واحد کا صیغہ نہیں آیا. دوسری آیت میں اللہ کا لفظ ہی نہیں آیا، رب کا لفظ ہی نہیں آیا. لیکن آیت نمبر 3 پر ابھی ہم رکیں. ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون. یہاں پر اللہ کے لیے واحد کا لفظ، واحد کا صیغہ آیا یا نہیں آیا؟ آیا. وہ کہاں پر ہے؟ اللہ. اللہ واحد ہے یا جمع؟ واحد ہے. تو یہ وہ قاعدہ جو آپ کو بتایا گیا تھا کہ جن آیتوں میں یا جہاں جہاں بھی قرآن میں اللہ کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے ان آیتوں کے سیاق و سباق میں اللہ کے لیے واحد کا صیغہ ضرور استعمال ہوا ہے. یہ اللہ واحد ہے. اور انا ارسلنا یہ جمع. یہاں تک کی سمجھ میں آئی ہوگی شاید. اور جمع بھی ہے تعظیم کے اعتبار سے، تکریم کے اعتبار سے، رب کی کبریائی کے بیان کرنے کے اعتبار سے. لیکن اس کے باوجود بھی الفاظ کا یہ تناسب یا الفاظ کا کو اس طرح منظم کرنا اللہ کے کلام میں، رب کے کلام میں، کہ اس کے بعد یا اس سے پہلے یا اسی آیت میں اللہ کے لیے واحد کا صیغہ استعمال ہوا ہے. جیسے آپ کو یہاں پر بتائے گئے
کہ آیت نمبر 1 میں جمع کا صیغہ استعمال ہوا، اس کے ایک آیت بعد فوراً اللہ کا لفظ آ رہا ہے جو واحد ہے. یہ چیز سمجھ میں آئی ہوگی. یہ چیز شاید آگے دوسری صورتوں میں آئی، لیکن ایک دو چھوٹی صورتوں سے میں مثال اس کی دے کر وضاحت کرتا ہوں. یہ چیز شاید سمجھ میں آئی ہوگی. ایک مرتبہ میں چیک کر لے رہا ہوں سوالات میں. الحمدللہ. ایک چھوٹی سب سے صورت لیتے سورت الکوثر. جب تک آپ لوگ خود سورت الکوثر پڑھیے، میں سورت الکوثر اسکرین پر شیئر کر رہا ہوں. یہ چونکہ سب سے آسان صورت لگتی مجھ کو اس قاعدے کو سمجھانے میں. یہ سورت الکوثر آپ کے سامنے، اسلوب وہی ہے. یہاں پر سورت الکوثر پر آنے کی وجہ یہ ہے کہ جو چیز آپ کو سمجھائی گئی سورہ نوح میں، انا ارسلنا نوحا الی قومی، پھر ان اعبدوا اللہ واتقوا واتیون، ایک آیت کے فاصلے کے بعد. اور تھوڑا سورہ نوح میں آیتیں بڑی ہیں، سورت بھی بڑی ہے، لیکن یہ سورت جو آپ کے سامنے سورت الکوثر 3 آیتوں کا مجموعہ ہے. اسلوب وہی ہے جو آپ کو انا ارسلنا میں بتایا گیا. ابھی دیکھتے ہیں. انا آتینا، کیا معنی اس کا انا آتینا؟ بے شک ہم نے عطا کیا، بے شک ہم نے دیا. جمع کا صیغہ ہے یا نہیں؟ انا آتینا بلا شبہ جمع کا صیغہ ہے. لیکن مقصود کیا ہے؟ تعظیم، تکریم، رب کی عظمت، رب کی کبریائی. واضح ہے؟ تو ابھی دیکھیں آگے، پھر آگے کی آیتوں میں اللہ کے لیے واحد کا صیغہ استعمال ہوا ہے. آیت نمبر 2 میں یا آیت نمبر 1 میں تو اور کوئی لفظ ہے نہیں اللہ کے لیے. آیت نمبر 2 پر غور کریں، اللہ کے لیے واحد کا صیغہ استعمال ہوا ہے. انا آتینا کا الکوثر. پھر آگے فصلی لربک وانحر. آیت نمبر 2 میں واحد کا صیغہ استعمال ہوا اللہ کے لیے. کوئی ایسا لفظ ہے جو اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے اور واحد ہے؟ کون سا لفظ ہے وہ؟ لربک. یہ واحد ہے. رب، کیونکہ اس کی جمع آتی ہے ارباب. رب کی جمع کیا آتی ہے؟ ارباب. اور سورہ یوسف کی آیت ہے. یہ یوسف علیہ السلام نے سجن میں، قید خانے میں، جیل میں بھی دعوت کا کام کیا. اور کیا کہا؟ یہ جو بہت سارے معبود تم بنا رکھے ہو، یہ بہتر ہے یا اکیلے اللہ بہتر ہے؟ تو یہی ارباب کا لفظ استعمال کیا یوسف علیہ السلام نے. ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. بہت سارے جدا جدا، بہت سارے معبودان بہتر ہیں، معبودان باطلہ بہتر ہیں، یا اکیلے اللہ پر ہے؟ تو ابھی یہ نقطہ جو آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں میں، کہ جن آیتوں میں یا جہاں جہاں بھی رب کے لیے جمع کے صیغہ استعمال ہوا ہے، ان آیتوں میں یا ان آیتوں کے سیاق و سباق میں، اس آیت سے پہلے اس آیت کے بعد اللہ کے لیے، رب کے لیے واحد کے صیغہ ضرور استعمال ہوا. یہ چیز شاید سمجھ میں آئی ہوگی اس مثال سے. اس اسلوب پر آپ بہت ساری آیتوں کو غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گی. بہت متعدد مثالیں اس کی. ایک صورت اور جو بکثرت ہم پڑھتے ہیں، شاید گزشتہ سال کے درس میں شاید ہم لیے تو اس کو، یعنی سورت القدر. سورت القدر یہاں بھی وہ چیز دیکھیے، وہی اسلوب ہے. سورہ نوح میں جو اسلوب، انا ارسلنا نوحا انا آتیناک الکوثر انا انزلناہ، جمع کو اسلوب ہے انا انزلناہ جمع. آگے آپ دیکھتے جائیے اللہ کے لیے پھر واحد کا صیغہ کہاں استعمال ہے؟ فی لیلۃ القدر نہیں ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر نہیں، اللہ کے لیے کوئی واحد کا صیغہ. لیلۃ القدر خیر من الف شہر نہیں ہے کوئی. تنزل الملائکۃ والروح فیہا، یہاں تک اللہ کے لیے کوئی لفظ نہیں آیا. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ. ابھی ایک لفظ آیا اللہ کے لیے واحد کا لفظ. کون سا لفظ ہے؟ ربِّهِمْ، جو سورۃ الکوثر میں یہی لفظ تھا. فَصَلِّ لِرَبِّكَ، لِرَبِّكَ رب، وہاں بتایا آپ کو کہ رب مفرد ہے اور اس کی جمع ارباب ہے، رب واحد ہے. تو یہ قاعدہ آپ لکھ لیجیے، کیونکہ بکثرت اللہ کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. اور اس چیز کو لے کر جو غیر مسلم اعتراض بھی کرتے ہیں کہ جمع کا صیغہ کیوں استعمال ہے، تو اس کا ایک جواب بھی ہے کہ جمع کا صیغہ اللہ نے استعمال کیا تعظیم کے اعتبار سے، مانوی جواب.
لفظی جواب جو یہ بتایا گیا کہ جہاں جہاں بھی اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا، اس آیت میں یا اس آیت کے سیاق و سباق میں، سیاق و سباق کا مطلب ہو سکتا ہے اس کے بعد ایک آیت یا اس کے پہلے ایک آیت میں اللہ کے لیے واحد کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اس میں یہ کرینہ یہ بتلانا مقصود ہے کہ گرچہ لفظ کے اعتبار سے یہاں پر تعظیم کے اعتبار سے بھی جمع کا صیغہ استعمال ہوا، لیکن اللہ حقیقت میں واحد ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ تو اس کی ربوبیت میں، نہ تو اس کی الوہیت میں، نہ تو اس کے اسماء و صفات میں، نہ تو اس کے افعال میں۔ تو لفظ کے اعتبار سے بھی فائدہ، معنی کے اعتبار سے بھی فائدہ۔ معنی کے اعتبار سے عظمت اور تعظیم اور تکریم اور علو اور کبریا کا فائدہ۔ لفظ کے اعتبار سے فائدہ کہ اللہ نے جمع کا لفظ استعمال کیا اپنے لیے، لیکن پھر اسی آیت میں یا اس آیت کے بعد اس آیت سے پہلے اپنے لیے مفرد کا لفظ ضرور استعمال کیا ہے۔ یہ کچھ مثالیں بتائی گئیں، اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ دوسرے مقامات پر جہاں یہ چیزیں آئیں تو آپ خود سے سمجھ جائیں۔ ہاں، آتے اپنی اصل آیت پر، سورۃ نوح کی آیت پر۔ ہاں، یہ قاعدہ غالباً آپ سب کو ابھی سمجھ میں آیا ہوگا، اور کوشش کیجئے جو چیز آپ کو نہیں سمجھ میں آتی آپ کو اپنے معلومات کے اعتبار سے اس کو آپ نوٹ کرتے رہیے، اور جو ایک قاعدہ بتایا گیا اس کی ایک مثال بتائی گئی، کوشش کیجئے آپ اس مثال میں اضافہ کیجیے۔ آپ کے پاس جو نوٹ بک ہے یا آپ لکھ رہے ہیں کمپیوٹر پر، موبائل پر، نوٹس پر، کہیں بھی، تو آپ کو استاد نے ایک مثال بتائی، دو مثال بتائی، تو آپ ایسا نشان بنا لیجیے، پلس کا نشان، آپ اس مثال میں خود سے اضافہ کیجیے۔ تو جب آپ خود سے اضافہ کر لے جائیں گے جن اصول میں، جن قواعد میں جو مثالیں بتائی جا رہی ہیں، تو سمجھیے آپ کچھ سمجھنا شروع کر دیں گے۔ یہ اہم چیز ہے قرآن کو سمجھنے کا، ورنہ پورے قرآن کی مکمل شرح یہ حقیقت میں ایک انسان کے بس کی بات نہیں۔ جو چیز ایک آیت میں آ رہی تقریباً وہی اسلوب دوسرے مقام پر ہے، تو آپ ایک آیت میں اس چیز کو سمجھ رہے ہیں، اسی چیز کو، اسی قاعدے کو، اسی اصول کو، اسی فائدے کو دوسری جگہ پر اپلائی کریں۔ اس کے برخلاف جو بہت سارے احباب یا علماء خلاصے قرآن کا اسلوب اپناتے ہیں، میرے اعتبار سے وہ چیز مناسب نہیں لگتی مجھے۔ آپ ایک آیت کو تفصیل سے پڑھیے، ضروری نہیں کہ ہم مکمل قرآن کا خلاصہ پیش کر لے جائیں، نہیں، یہ تو ممکن نہیں، ممکن نہیں چند دن میں، چند گھنٹے میں۔ ہاں، تو یہ چیز ابھی بتلائی گئی، واحد اور جمع والی بات جو بہت اہم ہے۔ ابھی ارسلنا کے لفظ پر رکتے ہیں، دوبارہ آتے ہیں۔ ابھی تک جو گفتگو تھی وہ جمع کے اعتبار سے گفتگو تھی، ابھی ارسلہ کے لفظ کے اعتبار سے ایک چیز بتلانے مقصود ہے۔ ارسلہ کا معنی ہوتا ہے بھیجنا، ارسلنا ہم نے بھیجا، اس کو میں لکھ دیتا ہوں اگر الگ سے، ارسلہ، یہ ماضی ہے، ارسلہ، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں بھیجا، یا انگلش میں سینڈ یا سینڈنگ، اور یہ لفظ استعمال ہوا ہے یہاں پر چونکہ کئی جمع کا صیغہ آگے پیچھے کئی چیزیں لگی ہوئی، شاید آپ کو نہ سمجھ میں آئے۔ یہ لفظ استعمال ہوا ہے سورۃ الفیل میں، سورۃ الفیل کی آیت جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک اور چیز سمجھ میں آئے گی، فَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ، وہاں مفرد ہے، اور بھی متعدد مقامات پر ہے، لیکن وہاں پر اللہ نے واحد کا صیغہ استعمال کیا۔ ابابیل کے لشکر کو اللہ نے ہلاک کیا، تو وہاں پر اللہ نے واحد کا صیغہ استعمال کیا، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ۔ سورہ فیل کی آیت نمبر 3 آپ پڑھ لیں گے، اسکرین وہاں پر جا کر آنا پھر تھوڑا مشکل ہوتا ہے، آیت اگر بڑی صورتوں کی آیت ہے تو میں شو کرتا ہوں، چھوٹی صورت 30ویں پارے کی تو آپ خود چیک کر سکتے ہیں۔ سورہ فیل کی آیت نمبر 3 آپ چیک کر لیں گے، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، ارسلہ، بھیجا، وَأَرْسَلَ، بھیجا، ارسلہ اردو میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں بھیجا، انگلش میں سینڈ یا سینڈنگ۔ البتہ ایک اصطلاحی تعبیر استعمال ہوتی ہے جس کو ہم پوسٹ آفس کہتے ہیں، ڈاک خانہ کہتے ہیں، پارسل کی تعبیر، اس کو جب میں نے لفظی اعتبار سے غور کیا تو عربی کے اسی لفظ کا ہو بہو تعبیر یا ہو بہو یہی لفظ ملا مجھے۔ جیسے آپ سورہ فیل کی آیت نمبر 3 پر جائیں اور اس طرح لکھا ہوا وَأَرْسَلَ، اسکرین پر کوئی نہیں ہے، اسکرین پر کوئی کچھ نہیں چھیڑ چھاڑ کریں، وَأَرْسَلَ،
انگلش کا جو لفظ پارسل، یہ آپ اردو میں آپ اس کے لکھیں، یہاں پر صرف واو کو آپ کو پا کرنا. ارسلہ میں جو کام ہوتا ہے وہی کام پارسل میں بھی ہوتا ہے. پارسل میں کیا ہوتا ہے، آپ وہ چیز ڈاک خانے تک، جو پرانا نظام تھا، بہت سارے نظام چل گئے کوریئر کے. انسان کیا کرتا، ڈاک خانے میں وہ چیزیں عنوان کے ساتھ ایڈریس لکھ کر دے دیتا تھا. اس کے بعد وہ سامان، وہ پارسل جہاں آپ کو بھیجنا ہوتا تھا، ایک مناسب قیمت لے کر، جس طرح آپ کا پارسل ہے جلدی پہنچنا ہے، نارمل پہنچنا ہے، اس طرح وہ پارسل پہنچ جاتا تھا، جلدی سے یا دیر سے. تو بھیجنے والا مفہوم جو پارسل کا لفظ ہے وہ وہاں بھی پایا جاتا ہے. تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ عربی کے لفظ ارسلہ سے بنا ہوا ہے. بہرحال اس میں الگ الگ علماء کی رائے ہو سکتی ہے. ایک یہ زبانی لطیفہ، لغوی لطیفہ، ارسلہ بھیجا، اسی ارسلہ کے لفظ سے انگلش کا لفظ پارسل بنا ہوا ہے. ارسلہ علیہم طیرن ابابیل، سورہ فیل کی آیت نمبر 3 آپ چیک کر لیجیے تو سمجھ میں آئے گی بات. ابھی ارسلہ کے لفظ پر آتے ہیں جو سورہ نوح میں. ارسلہ بھیجنا، یہ بھیجنے کے متعدد طریقے ہوتے ہیں. یہ انسانوں کو بھیجنے والی بات نہیں کہی جا رہی، یہ وہ بھیجنا جو اللہ بھیجتا ہے. یہ اس بھیجنے کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو اللہ بھیجتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس کی دو قسمیں کہتے ہیں علماء. باقی ہم اور آپ کوئی بھیج رہے ہیں، آپ کسی کو گفٹ بھیج رہے ہیں، اپنے والدین کو کچھ بھیج رہے ہیں، اساتذہ کو بھیج رہے ہیں، اپنے بھائی کو بھیج رہے ہیں، اپنے رشتے دار کو بھیج رہے ہیں، وہ بھی بھیجنا ہے. لیکن وہ بھیجنا کیسا ہے؟ عام عرف کا میں یہ چیز مشہور ہے کہ یہ چیز بھیج رہے ہیں، لیکن اس سے آپ جو چیز بھیج رہے ہیں یا جس کو بھیج رہے ہیں اس کی کوئی فضیلت نہیں ہوتی. اس کو تھوڑا سا پہلے سمجھیں. تو اس لیے ارسال کی، ارسلہ یرسلو، ارسال یعنی بھیجنا، اس کی دو قسمیں کہتے ہیں علماء. وہ دو قسمیں کیا ہے؟ پہلی قسم ارسال کونی، قدری بھی لکھ لیجیے، ارسال کونی اور قدری. دوسری قسم ارسال کی شرعی دینی. ہاں، اس کو دوبارہ میں ریپیٹ کرتا ہوں. ارسال کی پہلی قسم کونی قدری، دوسری قسم شرعی دینی. اس کو آپ لکھ لیں، یہ بہت کم آپ کو ملے گا، کہیں بھی آسانی سے ملنے والا نہیں. اور خوب یہ کہ جو صورت ہم پڑھ رہے ہیں، اس صورت میں یعنی صورت نوح میں دونوں قسمیں موجود ہیں، یا دونوں قسموں کی مثال موجود ہے. ایک ایک کو لیتے ہیں ہم پہلے. یہ شاید آپ لکھ لیے ہوں گے، کونی قدری شرعی دینی. تو جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں سورہ نوح میں، سورہ نوح کی پہلی آیت جو آپ کے سامنے، انا ارسلنا نوحن، بے شک ہم نے بھیجا نوح کو. یہ ارسال کی کون سی قسم ہوگی؟ کونی قدری یا شرعی دینی؟ سورہ نوح کی جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں ابھی، آیت نمبر 1، یہ ارسال کی کون سی قسم ہوگی؟ کونی قدری یا شرعی دینی؟ شرعی دینی. کیونکہ اللہ کہہ رہے ہم نے بھیجا نوح کو. اللہ نے نوح کو بھیجا تو نوح مرسل ہو گئے، نوح رسول ہو گئے. اللہ نے کس کو بھیجا یہاں پر؟ نوح کو بھیجا. نوح مرسل ہو گئے، رسول ہو گئے. مرسل، اور آسان اردو کر دے رسول. اللہ نے کس کو بھیجا؟ نوح کو. تو نوح کیا ہو گئے؟ رسول ہو گئے. یہ ارسال کیسی ہوئی؟ شرعی دینی، جس کو ہم کہتے ہیں رسالت. رسول، نوح رسول ہو گئے. یہ سورہ نوح کی پہلی آیت میں جو ارسال ہے یہ شرعی دینی ہے. ہاں، اسکرین پر کوئی ڈسٹرب نہیں کرے. دوسری کونی قدری کی مثال لیتے ہیں. سورہ نوح میں ہی آیت نمبر 11 پر آتے ہیں، وہ انشاءاللہ جب ترتیب سے ہم پڑھیں گے تو وہاں پر آئیں گے. لیکن ابھی یہ کونی قدری شرعی دینی کو سمجھتے ہیں. نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو جو دعوت دی اس کے متعدد طریقے ہیں. ان میں سے نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو استغفار کرنے کو کہا، اس کے متعدد فائدے بتائے. ان میں سے ایک فائدہ یہ بھی بتایا کہ یورسل السماء علیکم مدرارا. یورسل السماء، اللہ بھیجے گا آسمان کو تم پر بہت زیادہ بارش برسانے والا. مفہوم ہے کہ تم پر بہت زیادہ بارش اللہ برسائے گا. استغفار کرو گے، رب سے مغفرت طلب کرو گے،
अस्तगफिरुल्लाह पढ़ोगे, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, या सय्यदुल इस्तिगफार जो हमको सिखाया गया, मुतअद्दिद मकामात पर हमको पढ़ना चाहिए, या सुबह शाम की दुआओं में अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी व अना अब्दुक, मुकम्मल दुआ आप याद कर लेंगे, हदीस में जिसको सय्यदुल इस्तिगफार कहा गया, सय्यदुल इस्तिगफार। तो इस्तिगफार के फवायद में से नूह अलैहिस्सलाम बता रहे हैं कि अल्लाह तुम पर बारिश बरसाएगा, बहुत ज्यादा बारिश भेजेगा। तो यहाँ पर अल्लाह ने युरसिल का लफ्ज इस्तेमाल किया है, जो मुजारे अरसला का, सूरह नूह के पहली आज जो हम पढ़ रहे हैं, जो आज हमारे दर्स का हिस्सा है, वहां माजी है, ठीक है। लेकिन वहां अल्लाह भेज रहे नूह को, तो नूह रसूल हो गए, वहां कौनी नहीं था, शरई दीनी था। यहाँ पर जो इरसाल ये कैसा है, कौनी कदरी। अल्लाह भेज रहे हैं बारिश को, तो क्या बारिश रसूल हो जाएगी, या अल्लाह का हुक्म हुआ बारिश भेजने का, बारिश बरस रही, बारिश उतर रही, बारिश नाजिल हो रही है। अभी समझ में आ रहा होगा दोनों इरसाल में फर्क। यूरसिल समा, यहाँ अल्लाह किस चीज को भेज रहे हैं, समा को भेज रहे हैं। समा यहाँ पर मतर के माने में, बारिश, रैन। फिर नूह की पहली आयत में अल्लाह ने किसको भेजा, नूह को। तो वहां भेजना क्या हुआ, जिसको भेजा वो रसूल हो गए। यहाँ अल्लाह जिसको भेज रहे हैं, समा को यानी मतर को, बारिश को, रैन को, क्या बारिश रसूल हो जाएगी, नहीं। ये कौनी तौर पर भेजना है, अल्लाह भेज रहे हैं लोगों को। जैसे आप किसी को कोई चीज देकर भेज रहे हैं, आप इफ्तारी देकर किसी को भेज रहे हैं, कोई हदिया देकर भेज रहे हैं, कोई गिफ्ट देकर भेज रहे हैं, तो जिसको भेज रहे हैं वो रसूल नहीं हो रहा। ये इरसाल लुग़वी है, उमूमी तौर पर भेजना। जैसे डाक का मुकम्मल एक निज़ाम था, पार्सल या कोरियर का एक निज़ाम है चीज़ों को भेजना, ये कौनी तौर पर है। लेकिन अल्लाह जो इस्तेमाल कर रहे हैं इरसाल रसूलों के लिए खास तौर पर, वो इरसाल कैसा है, शरई है। नबी के बारे में कहा, वमा अरसलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वहाँ इरसाल कैसा है, रसूल को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा, नूह को रसूल बनाकर भेजा, तमाम अंबिया किराम को अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा। वो इरसाल कैसा है, शरई दीनी। बारिश को अल्लाह ने भेजा, या बारिश अल्लाह भेजेगा इस्तिगफार के नतीजे में, ये इरसाल कैसा है, कौनी कदरी। ये चीज शायद अभी आपको समझ में आई होगी। तो आप ये नोट कर लीजिए कि इरसाल की दो किस्में, कौनी कदरी और शरई दीनी। जो आयत हम पढ़ रहे हैं, हमारे दर्स का जो हिस्सा पहली आयत, यहाँ पर इरसाल शरई है, इरसाल दीनी है। इसके नतीजे में जिसको अल्लाह भेज रहे वो रसूल बन जा रहा है। नूह को भेजा, नूह रसूल बन गए। लेकिन जो दूसरी आयत बताई गई, बारिश को अल्लाह ने कहा यूरसिली समा अलैकुम इदरारा, वहां कौनी है, इसलिए कहा कि बारिश रसूल नहीं होगी। हाँ, एक दो चीज की जाने और इशारा है कि अल्लाह ने क्या कहा नूह अलैहिस्सलाम को, कौम की तरफ भेजा, कौम। यहाँ पर एक लतीफा फिर उलमा ये भी बयान करते हैं कि तमाम अंबिया किराम को अल्लाह ने कहा भेजा, उनकी कौम की तरफ भेजा, उनको अपने लोगों की तरफ भेजा। वइला आदिन अखाहुम हूदा, सूरह आराफ में, सूरह हूद में आप पढ़ेंगे, वइला समूद अखाहुम सालिहा। ये नुक्ता बतलाना मकसूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले के जो अंबिया किराम थे, उनकी नबूवत, उनकी रिसालत, उनकी दावत में आलमियत नहीं थी, एक खास इलाके के लिए थे, खास एरिए के लिए थे, अंजिर कौम का। लेकिन हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने भेजा, तो आपकी दावत आलमी है, इसलिए कहा वमा अरसलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ये भी ईमान बिल अंबिया या ईमान बिल रसूल जब पढ़ेंगे तो ये चीज तफसील से आएगी। लेकिन आयत में जिस जो चीज इशारा या जो लतीफा मिलता है, उसको उसी नाते से हम समझने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ कहा कौम, अपनी कौम को डराइए। तो पहला लतीफा ये कि नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम, स्क्रीन पर कोई कुछ नहीं करें, नूह अलैहिस्सलाम सिर्फ और सिर्फ अपनी कौम की तरफ भेजे गए, पूरी दुनिया की तरफ नहीं। लेकिन हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप भी सिर्फ मक्का वालों के लिए भेजे गए, सिर्फ मदीना वालों के लिए, सिर्फ अरब के लिए नहीं। आपकी रिसालत, आपकी दावत आलमी है। वमा अरसलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और क्यामत तक के लोगों के लिए। अच्छा, कौम में एक दूसरा लतीफा भी उलमा बयान करते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा कौम को डराइए, ताकि वो दावत के काम को और अच्छी तरह कर सकें।
چونکہ آدمی جب سمجھے گا، دائی جب سمجھے گا، رسول جب یہ سمجھیں گے کہ یہ میرے قوم کے لوگ ہیں، میرے علاقے کے لوگ ہیں، میرے اپنے لوگ ہیں، تو ان میں دعوت کا کام اور بہتر طریقے پر کرے گا۔ اس لیے اس آیت سے آپ اس آیت کو 2 مرتبہ پڑھیے، یا یہ دیکھیے کہ اس آیت میں 2 مرتبہ قوم کا لفظ آیا ہے۔ وہ کس طرح؟ نوح کو کہا الا قومی، پوری دنیا کی طرف نہیں، عالمین کی طرف نہیں، یہ منصب، یہ رسالت کا یہ شرف صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ پھر کہا انذر قومک، تو دو اہم لطیفہ یا دو اہم فائدہ قوم کے لفظ میں، کہ نوح علیہ السلام کی دعوت بھی، نوح علیہ السلام کی رسالت بھی اب ان کے اپنے قوم کی طرف تھی، عالمی نہیں تھی۔ دوسرا فائدہ، قوم کا لفظ اللہ نے استعمال کیا تاکہ دعوت کے کام کو اور اچھی طرح کریں۔ یہ موجود ہو، یہ عنصر، یہ فکر موجود ہو کہ میں اپنے قوم کے لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں، یہ فطری چیز ہے کہ آپ جیسے اپنے لوگوں میں ہوتے، اپنے علاقے میں ہوتے، اپنے گاؤں میں ہوتے ہیں، تو ان میں آپ اور اچھی طرح کام کرتے ہیں۔ برخلاف اس کے جب آپ ایک اجنبی لوگوں کے سامنے ہوں تو آدمی بولنے میں تھوڑا جھجک محسوس کرتا ہے، لیکن جس کے ساتھ آپ رہے پلے بڑھیں، یا استاد شاگرد کا رشتہ لے لیجئے، جن کو استاد پہلے دن پڑھاتا ہے، پڑھانے میں کچھ جھجک محسوس کرتا ہے، لیکن جب ان کو پڑھا لیتا ہے 1 مہینے، 1 سال، 2 سال، تو ان سے ایسی قربت ہو جاتی ہے جیسے اپنے گھر کے لوگوں سے، اپنے بال بچوں سے قربت ہوتی ہے۔ یہ ایک فطری چیز ہے۔ اللہ نے کہا اپنی قوم کو، قوم کی طرف بھیجا، پھر کہا اپنی قوم کو ڈرائیے، یہ بھی ایک اہم عنصر ہے۔ اور بھی فوائد سے متعلق کچھ چیزیں ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کی جائیں گی۔ درس کا دورانیہ عموماً 1 گھنٹے کا ہی رہے گا، اور ٹائم اصل میں 1:30 بجے کا دیا ہوا تھا آپ لوگوں کو، لیکن 1:40 سے پہلے شروع کرنا ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ کہیں کہیں 1:20 سے پہلے جماعت نہیں، کہیں پر 1:20، 1:30، تو 1:40 کے بعد ہی شروع ہوگا۔ آپ لوگ جوائنٹ ہو جائیں گے بہتر رہے گا، لیکن درس عموماً 1:40 کے بعد شروع ہوگا، اور کوشش کی جائے گی کہ کم سے کم 1 گھنٹہ درس کا دورانیہ رہے۔ تو آج کے درس میں یہ پہلی آیت رہی۔ ابھی اس سے متعلق کچھ فوائد اور سوالات تو انشاءاللہ کل کے درس میں آئیں گے، اور کوشش ہماری یہی ہے کہ آیت سے متعلق جتنی چیزیں ہم سمجھ سکتے ہیں اور سمجھا سکتے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں، بتائی جائے۔ خلاصے قرآن والا یہ ہمارے یہاں نہیں ہے کہ مکمل قرآن، مکمل ایک دن میں ایک پارہ، ایک سورت بیان کر دی جائے گی، نہیں، یہ چیز ناممکن ہے میرے اعتبار سے۔ تو رکتے ہیں پر نکتفی بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔